नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द अरसलना इला उममिम मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने भेजा इला उममिन मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ मिन क़ब्ल का आपसे पहले। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली कौमों के साथ किए जाने वाले अपने एक क़ानून का तज़किरा कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ हमारा क्या कानून रहा है, उनको सज़ा देने का। दुनिया में उन पर जो अज़ाब आए, जो मुश्किलात तकलीफ़ें आईं, उनका सबब क्या था और अज़ाब देने का तरीक़ा क्या था। और आज हम भी इसमें गौर करें कि कहीं हमारे साथ यही मामला तो नहीं हो रहा। इंतहाई अहम तरीन सबक है आपका, आज जो है तवज्जो के साथ इसको सुनें और तमाम लोगों तक इस सबक को पहुँचाएँ। अल्लाह फरमाते हैं, जितने भी हमने कौमों की तरफ, उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, जब उन रसूलों की बात ना मानी गई, लोगों ने इनकार किया, नाफरमानी की, तो फिर क्या हुआ? फ़अख़ज़नाहुम, फिर पकड़ लिया हमने उनको, बिलबअसाई, तंग दस्ती के साथ, वज़्ज़र्राई, और तकलीफ़ों के साथ। हमने कभी उन पर तंगियाँ भेजी, माशी तंगी की, उनका रिज़्क़ तंग कर दिया, वज़्ज़र्रा, और हमने उन पर तकलीफ़ें भेजी, कभी उन पर बीमारियाँ मुसल्लत की, कभी ज़लज़ले और सैलाब आए, कभी तूफ़ान आए। लअल्लहुम, ये किस लिए आए, ये क्यों आए? ये वबाएँ, बीमारियाँ, ज़लज़ले, सैलाब और तंग दस्ती हमने उन कौमों पर, उन लोगों पर किस लिए मुसल्लत की? लअल्लहुम, ताकि वो यतज़र्रऊन, आजिज़ी इख्तियार करें, वो गिड़गिड़ाएँ, वो रोएं, वो अल्लाह की बारगाह में आएँ। अल्लाह फरमाते, हमने इसलिए उनको थोड़े थोड़े ये झटके अज़ाब के दिए दुनिया में, ताकि पता चले उनको कि दुनिया में क़ुव्वत और ताकत हमारी नहीं है, क़ुव्वतों और ताकतों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ताकि वो अपने आप को छोटा समझकर, अपने गुनाहों को मानकर हमारे सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं, ताकि हम इनसे इस अज़ाब को हटा दें, दूर कर दें। बिल्कुल ही इसी तरह आज हम देखें कि हमारे ऊपर छोटे छोटे अज़ाब आते हैं, कभी सैलाब आते हैं, कभी ज़लज़ले आते हैं, कभी तूफ़ान आते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में पत्थरों की बारिश भी बरसी, कभी ओले बरसते हैं, कभी फसलें तबाह हो जाती हैं। वजह क्या है, क्यों आते हैं ये, इनके आने का सबब क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि ये रोएं, गिड़गिड़ाएँ, माफ़ियाँ मांगें, मस्जिदों को भर दें, ये बेनमाजी की ज़िंदगी से तौबा कर लें, मेरे सामने आकर मेरे बंदे बन जाएं, ताकि मैं इनको दुनिया में भी रहमतें दूं और उनके गुनाह भी माफ़ कर दूं। इसलिए आते हैं ये वबा कोरोना वायरस की, ये जो तीसरी लहर अब आ चुकी है, क्यों आ रही है ये? और हम किस कदर अल्लाह से दूर, जैसे ये आती है हम कहते हैं मस्जिदों में फ़ासला रख लो। इन चीज़ों से बचेंगे हम? क्या मास्क पहनने से हम बच जाएंगे अल्लाह के अज़ाब से? क्या अपनी इंसानों की बनाई हुई तदाबीर पर हम अमल करेंगे तो बच जाएंगे? अल्लाह फरमाते हैं, हमने तो इसलिए भेजते हैं ये चीज़ें, ताकि लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि ये गिड़गिड़ाएँ, रोएं और अपने गुनाहों की माफ़िया मांगें। और आगे देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़लौला, फिर क्यों नहीं, इज़ जाअहुम, जब आया उनके पास, बअसुना, हमारा अज़ाब, तज़र्रऊ, इन्होंने आजिज़ी इख्तियार की। फिर इन्होंने क्यों नहीं आजिज़ी इख्तियार की, जब इन पर हमारी पकड़ आ गई, जब हमने इनको पकड़ लिया, जब ये तंग हो गए, जब इनको पता चल गया कि अब हमारी तदबीरें कुछ नहीं कर सकती, अब हमारे पास दवाइयाँ भी नहीं हैं, अब हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं जो इस अज़ाब से हमें बचा सके, जो इस मुसीबत से हमें निजात दे सके। अल्लाह फरमाते हैं, फिर भी इन्होंने आजिज़ी इख्तियार नहीं की। बेआइन ही आज जो मौका, जो बीमारी, जो वबा इस दुनिया पर आई है, ये आयतें बिल्कुल फिट आती हैं, फिर भी आजिज़ी इख्तियार करने वाले नहीं हैं। हम देख लें, अपने अपने मुल्क की हालत देख लें। हमारे वज़ीर आज़म साहब रोज़ तकरीरें करते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि मास्क पहन लो और फ़ासला रख लो, फ़लाँ फ़लाँ कर लो तो हम बच सकते हैं, इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। ये कोई कहने वाला नहीं है कि अल्लाह के बंदो माफ़िया मांग लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ताकि अल्लाह इस मुसीबत से हमें निजात दे दे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं, फ़लौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, जब हमारी पकड़ इन पर आ चुकी थी तो इन्होंने माफ़ियाँ क्यों नहीं मांगी, ये रोए क्यों नहीं?
یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ اور رونے کا مہینہ، معافیاں مانگنے کا مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ، اس مہینے میں بھی ہمیں شفا نہ ملے، ہمیں نجات نہ ملے تو پھر کب ملے گی؟ وجہ یہی ہے نا کہ ہم اس طرف بلانے والا کوئی نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیں اور وہ یہ بات آ کر میڈیا پر کریں کہ سب لوگ مل کر معافی مانگیں، وہ خود بھی معافی مانگیں اور پوری قوم کو جو ہے وہ معافی کی دعوت دیں، سب مل کر اللہ سے استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں۔ جو ہم نے لوٹ مار کی ہیں، جو غریبوں پر ظلم کیے، جو جھوٹ بولے، جو دو نمبریاں کیں، جو وعدہ خلافیاں کیں، ان سب پر اللہ سے معافی مانگیں۔ جو قوم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، یہ اس وجہ سے سب کچھ آیا ہے۔ اب معافیاں مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین بھی ہمیں نجات دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن کیا ہوا؟ وہی کیفیت ہماری آگے بھی ہے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، کیا؟ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے عمل شیطان نے ان کو مزین کر دیے۔ اب کیسے مزین ہو چکے ہیں؟ یہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھو لو، ماسک پہن لو، فاصلہ رکھ لو، مسجد میں 6 فٹ کا فاصلہ ہو اور کسی سے سلام نہ کرو، ان چیزوں پر جب ہم عمل کریں گے تو بچ جائیں گے۔ یہ شیطان کی مزین کی ہوئی باتیں تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ حل بتا رہے ہیں کہ میرے دربار میں آ کر جھک جاؤ۔ یہ بیماری کس نے بھیجی ہے؟ یہ کرونا وائرس، یہ مخلوق کس کی ہے جو نظر ہی نہیں آتی ہمیں؟ کس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور کس کے حکم سے آئی ہے؟ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ وہ رب چاہے جس کو چاہے اسی کو لگے گی، وہ رب نہ چاہے پوری کائنات مل کر کسی کو لگانا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کے در پہ آئے نا، اسی کے سامنے جھکیں تاکہ وہ ہمیں اس بیماری سے، اس وبا سے نجات دے دے۔ تو اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دیں اور ہماری قوم کو سمجھ دیں۔ جب تک سب مل کر توبہ نہیں کریں گے، سب مل کر معافی نہیں مانگیں گے، اور توبہ کے لیے شرط ہے کہ پہلے اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں بھری زندگی چھوڑ دیں۔ ایک سود خور سودی نظام بھی چلا رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک حرام خور، زانی، شرابی، وہ اپنے گناہ نہیں چھوڑ رہا، توبہ کرتا ہے تو کوئی توبہ نہیں اس کی۔ پہلے یہ بیہودہ ویب سائٹ حکومت کو چاہیے، حکومتی سطح پر یہ جتنے بھی گندی بیہودہ ویب سائٹس ہیں نیٹ پر، ان سب کو بند کریں، ان پر پابندی لگائیں۔ یہ گانے، فلمیں، ڈرامے، ان سب چیزوں پر پابندی لگائیں، اور میڈیا پر جو ہے علماء کے بیانات چلائیں۔ میڈیا پر لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے والے علماء بٹھا کر ان کو توبہ کی طرف لے کر آئیں، وہ علماء ان کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اس وقت، اور پھر پورے ملک میں جو ہے وہ بے پردگی، فحاشی، عریانی، اس کو بند کیا جائے، اور سب لوگ پوری قوم مل کر جب توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس سے نجات دیں گے۔ اور پھر جو ہمارا ملک پورے کا پورا سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، اس سے بھی جو ہے توبہ کریں اور اس سے بھی اپنی جان چھڑائیں، اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں، اسلامی قوانین نافذ کریں تاکہ دنیا میں رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ کام بہت مشکل ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بہت مشکل کام ہے، اور لگتا نہیں کہ ہمارے حکمران اس کو کر سکیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت ہو، اللہ رب العالمین چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ جذبات رکھنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہی سب کچھ ہوگا، اور اللہ کی طرف جب پوری قوم جھکے گی اور معافیاں مانگے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیں اس سے، اور ہماری قوم کو سمجھ دیں۔ آگے دیکھیں، آگے اللہ فرماتے ہیں قانون کیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے جب وہ معافیاں نہیں مانگتے نا، قوم عاجزی اختیار نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما نسو، فلما پس جب نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، جو نصیحت کی گئی ان کو، جو نصیحت، جس نصیحت کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں نا، وہ اس نصیحت کو بھی وہ بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فتحنا علیہم، کھول دیتے ہیں ہم ان پر، ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے، اپنی رحمتوں کے دروازے پھر ہم ان پر کھول دیتے ہیں، پھر وہ عذاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت آتی ہے ان پر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، بما اوتوا، جو وہ دیے گئے، اخذناہم بغتہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو اچانک، پھر ان پر اچانک ہمارا عذاب آتا ہے۔ اور اب ہم پر اچانک کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری قوم کو ایک ساتھ سب کو ہلاک نہ کرنا، ورنہ ہمارے کرتوت جو ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہی ہیں۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، پوری قوم پر اور پوری امت پر ایک دفعہ عذاب نہیں آتا، یہ اسی دعا کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب آتے ہیں، جو سنبھلنے والے ہوتے ہیں، جو معافی مانگنے والے، جو پلٹنے والے، وہ پلٹ آتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے نصیحت لے کر، اور جو ہٹ دھرم، سخت دل، سنگ دل اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ اڑے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہٹا کر ان پر رحمتیں اور فراوانیاں اور دنیا کی رونقیں ہم انہیں دے دیتے ہیں، پھر ان میں وہ مگن ہو جاتے ہیں اور ادھر سے ہماری پکڑ آ جاتی ہے اور اچانک ہی انہیں جو ہے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب وہ نا امید ہوتے ہیں، ان کو کوئی امید نہیں ہوتی، کوئی خوف اور خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ عذاب آئے گا۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے ہیں نا، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، پھر جب وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور فراوانیاں ہوتی ہیں، اس وقت ان کو کوئی امید ہی نہیں ہوتی، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ، پس کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے جڑ اس قوم کی، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو یہ پہلی قوموں کا اللہ کا قانون ان کے ساتھ رہا ہے، آج بھی قانون یہی ہے، ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں اور معافیاں مانگیں، اور پوری قوم کی طرف سے ہم معافیاں مانگیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دیں کہ وہ بھی جو انہوں نے قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے نہیں پورے کیے، وعدہ خلافیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ آیا ہے، اور ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، اللہ کے قانون پر نہ چلنے کی وجہ سے، رب کی بغاوتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تاکہ وہ بھی گڑ گڑائیں، روئیں اور معافیاں مانگیں بحیثیت قوم۔ جب ہم سب مل کر معافیاں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دے گا۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی وبائیں آئیں، انہوں نے مسجدیں بھر دی تھیں، کاش اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ دے کہ یہ طریقہ ہے اس بیماری کو بھگانے کا، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں، کچھ بھی کوئی چیزیں ہمیں نہیں بچا سکتی، صرف ایک ذات رب العالمین کی ہے، وہی ہمیں بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔